वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो सारी एक सियासी सूरत हाल है और उसी पे जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ तफसील से जवाब दिया बल्कि उन्होंने जो सवालात पूछे गए उनका भी जवाब दिया। अब अगर हम उस लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कोई अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट करने की कोशिश करें तो 4 अहम पॉइंट्स जो हैं वो सामने आते हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से जो एक ऑडियो लीक्स का बहुत चर्चा है और कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस हैं, गुफ्तगू है जो इस वक्त मुल्क भर में जिन पे बात भी हो रही है, मीडिया में भी वो चल रही हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो उनकी अपनी एक मुबैना गुफ्तगू थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, उसको उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी। उन्होंने बल्कि उसको ना सिर्फ डिनाई नहीं किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, कोई उन्होंने गैर कानूनी जो इक़दामात हैं या हदायत हैं वो नहीं दी। वज़ीर आज़म साहब के बकौल जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने अपने दामाद के प्लांट के लिए उनसे कोई फेवर नहीं मांगी और ऑडियो लीक का जो मवाद है वो उन्होंने कहा कि किसी तौर पे भी वो ये साबित नहीं करता कि वज़ीर आज़म ने कोई गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया है या वो उसमें मुलव्विस रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने साथ में ये भी कहा कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है ये काफ़ी संगीन है और इस पर वो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो बुला रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम नुक्ता था जिसका ज़िक्र किया वो ऑब्वियसली जो आजकल एक और ख़बर जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है और वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो तब्दीली हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने तो अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया है, वो उनके काम से कोई एतराज़ उनको नहीं था और ये बात जो है ज़रा ऑड लगी सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे पहले बार बार ये ज़िक्र हो रहा था कि जो पार्टी क़यादत है वो खुश नहीं है मिफ्ताह इस्माइल साहब के काम से। पार्टी में से भी तनकीद हो रही थी और फिर एक जो ऑडियो लीक सामने आई है उसमें भी लग रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब दोनों जो हैं वो मिफ्ताह इस्माइल साहब पे तनकीद कर रहे हैं और इसी वजह से इसहाक डार साहब को जो वतन वापस लाया गया है उन्होंने भी आज सेनेटर के तौर पे हल्फ उठा लिया और कल वो एज मिनिस्टर भी हल्फ उठाएंगे। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने बात की और उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब उनसे नहीं पूछा गया था, जब कमर जावेद बाजवा साहब को 2019 में तौसी दी थी, तो इस वक्त वो अब अपोजिशन से क्यों पूछें। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ऑप्शन पर भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये कोई ऑप्शन नहीं है और इंतखाबात जो है वो वक्त पे होंगे, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि जो सख्त माशी फ़ैसले किए हैं उसकी वजह से पॉलिटिकल कैपिटल जो है जमात का वो बर्न हुआ है और अब फौरी इंतखाबात नहीं हो सकते। सारे मौज़ूआत पे इसके साथ साथ हम ये भी ज़िक्र करेंगे कि इमरान खान साहब ने इसहाक डार साहब की वापसी पे बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये एक डील का नतीजा है और उन्होंने लॉन्ग मार्च का एक दफ़े फिर इशारा दिया, मगर कोई हतमी ना तारीख़ है ना कोई फ़ैसला लग रहा है। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी तालीम है, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो राना साहब। राना साहब, सर सबसे पहले ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब ने ऑडियो लीक्स के हवाले से जो बात की, उन्होंने बार बार कहा कि आप कहीं उस गुफ्तगू में ये नहीं देख सकते कि कोई गैर कानूनी काम की मैंने इजाज़त दी है या हमने अग्री किया है। मगर सर इस गुफ्तगू को अगर वो तस्दीक करें तो उससे हम ये तो समझ सकते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ज़ाती फेवर कहा वज़ीर आज़म साहब को, और ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब को कहा बल्कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करके कहा। नहीं देखें, इसमें दो पहलू हैं जो लीक वाली बात कर रहे हैं कि ऑडियो लीक्स हुई हैं। एक तो ये बात है कि कोई पॉलिसी से कोई वायलेशन हुई है या सिफारिशी जो बात आप करते हैं, बड़ा कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको एक्सप्लेन कर दिया और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो मैंने कल परसों भी कहा था जब ये बात सामने आई, तो मैंने कहा ये तो एक स्ट्रेंथन करती है या वो सपोर्ट करती है उस हमारे स्टांस को कि हमारी गवर्नेंस जो है बेहतर है
کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے جو ڈیویٹ ہو رہی ہے ہماری کسی پالیسی سے یا لاء سے تو اس کو ہم خود بات کر لیں گے مریم بی بی سے. لیکن جو اس کا دوسرا تو ایک سر پھر آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ مریم بی بی صاحبہ نے تو پھر کام کہا ایک ایسا جو پالیسی کے خلاف تھا, اسی لیے تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. عارفہ صاحبہ میں بات وہی کرنے لگا ہوں کہ وہ ایک ایسے پلانٹ کی بات ہو رہی تھی جو آدھا عمران خان کے دور میں امپورٹ ہوا ہے, لیکن ہمارے دور میں اس کو ہم نے بین کیا یا روکا یا جو بھی ہے. تو اس کا یہ تھا کہ جب آدھا آ چکا ہے تو آدھا آنا چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی جائز بات تھی. اگر پرائم منسٹر نے اس پہ بالکل نہیں کہا, اگر کوئی کسی عام آدمی کا کام ہوتا, یہ مسئلہ کھڑا ہوتا تو یقینی طور پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایک بزنس کی بات ہے, اگر وہ آدھا پلانٹ عمران خان کے ٹائم پہ آ چکا ہے تو آدھا بھی آنا چاہیے تاکہ وہ کمپلیٹ ہو پروجیکٹ, اور ملک کے لیے اچھی بات ہوگی جو پاور پروجیکٹ تھا یا جو بھی تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں, یہ تو ایک خوش آئند بات ہے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے سیکیورٹی کا, کہ ایک پرائم منسٹر آفس ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ لیک ہوتی ہے تو یہ بہت ہی بڑی سیکیورٹی لیپس ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیریس ہمیں نوٹس لینا چاہیے, جو کہ ہم لے رہے ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ بہت سارے جو آتے ہیں ڈیلیگیٹ. میٹنگ یا آپ لوگوں نے کینسل کر دی؟ کون سی سر آج اخبار ساری میڈیا پہ خبر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہے وہ مؤخر کر دی ہے اتنے اہم ایشو پہ. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ نہیں, جے آئی ٹی بن گئی ہے. جب تک اس کی رپورٹ میں سمجھتا ہوں آ نہ جائے, ساری چیزیں نہ ہو جائیں, تو اس کو ڈسکس مزید اس پہ یہی کہا جانا ہے نا کہ بھائی یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے. وہاں پہ پرائم منسٹر کے کو ملنے کے لیے ڈیلیگیشن آتے ہیں, بہت سارے پرائم منسٹر, چیف ایگزیکٹو یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سیریس بات ہے, اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ گفتگو مختلف حوالوں سے ہوتی ہے, جس میں نیشنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, جیسا سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی بات آپ کر رہے ہیں, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی میٹنگ بھی لیک ہوں تو یہ کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے. اس کا ضرور ہمیں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے. یہ ذمہ داری کس کی ہے ٹو میک شور کہ ایسی انفارمیشن جو ہے وہاں کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے؟ Who is responsible for this? میں فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاسٹ میں بہت سارے ایسے دنیا میں مثال ملتی ہے وائٹ ہاؤس کی, تو وائٹ ہاؤس کی بھی جو آڈیو لیکس ہیں وہ ہوتی رہی اور وہاں کی گفتگو جو باہر آتی رہی اس میں, اور بہت سارے اور ملکوں میں بھی. آپ معاف کریے گا رانا صاحب, معاف کریے گا آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہی ہوں سر. جو وائٹ ہاؤس کا آپ نے اگزامپل دیا, اگر آپ واٹر گیٹ کا ذکر کریں تو جو صدر تھا ملک کا, اس کو پارلیمنٹ وہاں کی لیجسلیچر نے امپیچ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. وہاں تو حکومت گر گئی جب آڈیو لیکس ہوئیں, اگر آپ واٹر گیٹ کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ تو سر میں تو آپ سے, اور سر میں آپ سے ایک سوال مختلف کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہاں جو پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی ہوتی ہے, جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے ٹو میک شور کہ بگنگ ڈیوائسز نہیں لگے ہوئے, ٹو میک شور کہ کوئی اس طرح کا وہاں آلہ نہیں رکھا ہوا جس سے کہ ایک اہم میٹنگ یا ذاتی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ ذمہ داری کس آرگنائزیشن کے پاس ہے؟ یہی تو انکوائری ہوگی نا اب کہ وہی کون سی وہ, کیونکہ وہاں پہ تو سر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون, از اٹ دی آئی بی, از اٹ دی آئی ایس آئی, کس کی ذمہ داری ہے سر؟ نہیں, جے آئی ٹی بنائی ہے نا, جے آئی ٹی بنائی ہے, وہ دیکھے گی کہ اس میں نہیں, وہاں پہ تو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ انشور کرتے ہیں کہ وہاں پہ جب ہم کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت جو کہتے ہیں کہ جی آپ موبائل فون وہاں پہ جمع کرائیں تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں انٹرنس پہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں موبائل فون بھی, لیکن اگر کوئی لیپس ہوا ہے تو یہی تو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے, اور اس کے ذمہ دار کون ہے. جب یہ چیز سامنے آ جائے گی تو میرا یہ جو تجسس ہے یا اس وقت ایک تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی تب تک آپ لوگ جو جا رہے ہیں, یا آپ کی اس وقت جو وہاں میٹنگز ہو رہی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے بگ ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ ہمیں تو بھی یہی نہیں معلوم ہو رہا کہ وہاں کون ذمہ داری اس کی اٹھاتا ہے. یہ جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں یہ تو خود انوالو ہو سکتے ہیں, تو جب تک جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں آئے گی ہمیں یہی نہیں پتا چلے گا. ہو سکتا ہے ابھی بھی کانورسیشنز ریکارڈ ہو رہی ہوں. یہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر اس کو فول پروف کیا جاتا ہے. وہ تو ایک ہو گیا نا کہ اب جو فیوچر میں ہے وہ اس کو سیکیور کیا نا فول پروف. سر یہی تو پوچھ رہی ہوں, ابھی کیا ہے فول پروف اب اس وقت؟
عارفہ نور یہ پہلے کی لیک جو وہ ٹیپ ہیں وہ لیکس کوئی ہوئی ہیں، تو ابھی جو اس لیک کے بعد جو آپ میٹنگ ہو رہی ہیں وہ تو اب فول پروف انتظام کیے گئے ہیں، اس کو سارا چیک کیا گیا ہے، وہ جس طرح ہوتا ہے سر وہ تو جو کس کیا جاتا آرگنائزیشن نے کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ میں پوچھ رہی ہوں، کس ابھی آرگنائزیشن نے ابھی کیا؟ ابھی یہ بھی ہوا ہے کہ اب کوئی بھی کسی قسم کا کوئی گیجٹ یا کوئی موبائل یا کسی قسم چیز پرائم منسٹر اس میں میٹنگ کی جگہ پہ لے کے نہیں کوئی جائے گا آئندہ، تو میں سمجھتا ہوں اب وہ نہیں کر تو رہے سر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ادارے یا جو لوگ پہلے کام یہ صحیح نہیں کر رہے تھے اب آپ ان سے ہی امید باندھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ فول پروف کام کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے ادارے آپ مجموعی طور پہ کسی ادارے پہ تو ذمہ داری نہیں کر ڈال سکتے، یہ تو انڈیویجولز ہیں جنہوں نے کوئی کام کیا ہے، تو وہ جب سامنے آئے گا تو آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں ادارے تو ہمارے بڑے اچھے ہیں، چاہے آئی ایس آئی ہے یا آئی بی ہے، ان کے پاس بڑی زبردست قسم کی ایکوپمنٹ ہے، وہ انشور کریں گے انشاءاللہ آپ کو۔ ہم آپ سے زیادہ اس میں پریشانی ہے، سینسٹیو ہیں ہم اس مسئلے میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیسے ہوا ہے اور آئندہ نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے، یہ تو آپ بتانا ایسا کریں صحیح، کہ اب دوبارہ بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک آئیں گے تو ہم رانا تنویر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں رانا تنویر حسین صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آج شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی کچھ عرصہ پہلے۔ رانا صاحب، شہباز شریف صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا تھا، پر سر جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس سے پہلے بہت سے آپ کے پارٹی ممبرز کے بیانات صاف پتہ چل رہا تھا کہ آپ لوگ مفتاح اسماعیل صاحب سے خوش نہیں ہیں۔ پھر ان کے استعفے سے تو 2 دن پہلے ہر ٹی وی چینل پہ خبر چل گئی کہ ڈار صاحب جو ہے وہ فائنانس منسٹر بن رہے ہیں۔ نہیں عارفہ صاحبہ، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو جو پریس کانفرنس کی بات ہے، آج پرائم منسٹر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست، اور انہوں نے ایک ساری چیزیں بتائی ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، اور بڑی ایک فرم جو ان کا تھا۔ رانا صاحب ہن تسی سوال نو اوائڈ کر رہے ہو، اچھا یہ نہیں بتائیں کہ کیا شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی وہ آڈیو لیک کی آپ تصدیق کریں گے جس میں وہ مفتاح اسماعیل صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں؟ جو مفتاح صاحب کا مسئلہ ہے، مفتاح صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور بڑے مشکل حالات میں اس نے مشکل فیصلے کیے ہیں، جیسے آج میں سمجھتا ہوں جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے یا ہم ایک سیف جگہ پہ ہماری اکانومی پہنچ گئی ہے جو تو پھر فیوچر سر میں آپ کوئی۔ نے ان کو ہٹا کیوں دیا؟ نہیں، میں یہی بتاتا ہوں کہ مفتاح صاحب نے، کیونکہ 6 مہینے کے لیے وہ صرف منسٹر رہ سکتے تھے، پھر ان کو کسی نہ کسی ہاؤس کا ممبر بننا تھا، چاہے نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں، تو وہ ٹائم بھی قریب تھا۔ تو میرا حال ایک بات چل رہی تھی، یہ بھی تھی کہ اگر ڈار صاحب آئیں تو ان کا کافی تجربہ، ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، ذرا 13 سے 18 کی دیکھیں تو انہوں نے بہت زیادہ 13 میں ہمیں وہی اکانومی ملی تھی جو اس طرح ہے جب پیپلز پارٹی سے ہم نے لیا تھا۔ نہیں رانا تو صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، پھر مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو لیک ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور وہ ٹی وی پہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ ذمہ داری نہیں لیتے، یہ پھر ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد فیصلہ ہونا ہی تھا اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، تو پھر وہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی گفتگو کا کیا مطلب، کہ اس کو کیسے تشریح کریں اس کی؟ مشکل فیصلے تھے، وہ تو ہمیں بھی لگتا تھا کہ اچھا نہیں کیا، کیونکہ جس طرح یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل کاسٹ ہم نے ایک پے کی ہے ایک ملک کو اس کرائسس سے نکالنے سے، جس میں عمران خان نے ڈالا ہوا تھا ملک کو اکنامکلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل فیصلوں کی وجہ سے ہمیں بینگ اے پولیٹیکل پیپل، ہمیں محسوس ہوتا تھا، ہٹ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف وہی جو آج پرائم منسٹر نے کہا کہ ریاست کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، تو اس پہ پالیٹکس کی سیکریفائس فرسٹ سم ٹائم کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو وہ وقت تھا بٹ سر یہ آپ تو ایک بڑی نوانسڈ آرگیومنٹ دے رہے ہیں نا، تو مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو ہے وہ تو بالکل ایسی کوئی نوانسڈ بات نہیں کر رہی، وہ تو اس طرح گفتگو کر رہی ہیں جیسے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان کو بالکل کچھ نہیں آتا۔ انہوں نے تو اس طرح کی کوئی اس میں ifs and buts اور نوانس نہیں ڈالی، انہوں نے کہا ان کو تو کام نہیں آتا، ٹی وی پہ غلط باتیں کرتے ہیں، امبیرس کرتے ہیں، شکایتیں لوگ کر رہے ہیں ان کی۔
میں آپ उन्होंने کو तो ये नहीं कहा कि मुझे समझ आ रही है कि इनकी शिकायत क्यों लोग نہیں، करते हैं। مفتاح جو ہے، مفتاح صاحب جو ہیں وہ ایک ذہین آدمی ہیں، بڑا کوالیفائڈ آدمی ہیں، کافی باہر سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس نے کام بھی مشکل حالات میں اچھا کیا ہے اور اس کرائسس سے نکالا ہے ملک کو جو کرائسس میں تھے. لیکن پولیٹیکلی آج بھی ہم کسی سے پوچھیں، کسی عام آدمی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی مفتاح کو آپ ہٹائیں اور ڈار صاحب کو لائیں. ڈار صاحب نے جو 13 سے 18 تک کام کیا ہے لوگوں کو وہ کافی پتہ ہے کہ جی ڈی پی انفلیشن 12 سے 4 پہ لے آئے، جی ڈی پی 6 پہ لے گئے. تو یہ ساری چیزیں لمبی کہانی ہے، ان پرفارم ویل، تو ان کا اتنا تجربہ صحیح. ہے کہ امید کی اچھا، جا سکتی. ابھی دیکھیں ڈار صاحب آئی ہیں تو جو ڈالر ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ان کے آنے سے چیزیں یقینی طور پہ بہتر ہوں گی. اچھا سر، ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کرے ڈالر 100 پہ آ جائے، تو کیا ڈار صاحب اس کو 100 پہ لے آئیں گے یا سچ مچ ہم صرف دعائیں ہی کریں کہ وہ 100 پہ آ جائے؟ نہیں، 100 پہ تو نہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ڈار صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہوگا، لیکن اگر وہ 200 کے نیچے لے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دیٹ ول بی ایکسیپٹیبل. جو ہمارے اس وقت اکانومی کی حالت ہے، اگر 190 180 پہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بالکل وہ اس وقت کے حساب سے ہم کافی بہتری آ جائے گی، ریلیف مل جائے گا ہمیں، اور یقینی طور پہ انشاءاللہ یہ میرا فرق پڑ جائے گا. بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اسلام آباد میں ایک اور جو خاتون کا قتل ہوا اپنے شوہر کے ہاتھوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اسلام آباد میں پچھلے دنوں سارا انعام کا قتل ہوا اپنے شوہر جو ہے شاہ نواز کے ہاتھوں. چک شہزاد کے علاقے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا. واقعے کے بعد شاہ نواز کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو والد ہیں اور ایک مشہور صحافی ہیں ایاز امیر صاحب، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرائل کورٹ میں آج جب یہ کیس پہ پروسیڈنگز ہوئیں تو ایاز امیر صاحب کا جو نام ہے وہ خارج کر دیا گیا، اور ان کی جو وکیل تھے ان کی طرف سے یہ دلائل دیے گئے کہ ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس واقعے کے وقت چکوال میں موجود تھے، اور ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے خود پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی. پروسیکیوٹر جو تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ثبوت موجود ہے کہ ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ ان کا واٹس ایپ پر اپنے بیٹے سے رابطہ تھا. عدالت نے جو مرکزی ملزم ہے شاہ نواز اس کو 29 سپٹمبر تک جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے رکھا ہے. اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہے شکیل قرار صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو سر. سر آبویسلی نور مقدم کیس سے بہت اس کو لوگ کمپیئر کر رہے ہیں. کیا آج یہ بتائیں کہ جو سارا آج والا واقعہ ہوا ہے کہ ایاز امیر صاحب کو پہلے گرفتار کیا پھر چھوڑ دیا گیا، تو یہ پولیس نے اتنی جلدی کیوں کی اس کیس میں والد کو گرفتار کرنے کی، جبکہ کوئی اس طرح کا ایویڈنس سامنے تو نہیں آیا تھا کہ ان کا کوئی اس واقعے سے تعلق ہے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو انہوں نے خود انفارم کیا تھا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل، انہوں نے اس بات کا کورٹ میں بھی بیان دیا ہے کہ انہوں نے آئی جی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ایس پی کو انفارم کرنے کی کوشش کی، اور رابطہ کسی سے ہوا بھی یا کسی سے نہیں بھی ہوا. تو وہ پھر جو پولیس کو موقع پہ بلایا ہے وہ اس لڑکے کی جو والدہ ہے سمینہ شاہ، انہوں نے پولیس کو بتایا. اس ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ سمینہ شاہ کے نمبر سے کال آئی، انہوں نے ایڈریس دیا، پولیس وہاں پر گئی اور سب کچھ جو ہوا. ایاز امیر کے حوالے سے پولیس کا ایک کہنا ہے کہ مقتولہ کا جو چچا ہے کرنل ریٹائرڈ اکرم یہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کی اپلیکیشن تھی. اس اپلیکیشن میں ایاز امیر، ان کی اہلیہ، ان کے بھائی اور ان کی اہلیہ، ان چاروں کے نام دیے تھے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے. لیکن کورٹ میں جب شامل تفتیش کیا جائے نا، اریسٹ کر لیا فوراً. انہوں نے کہا کہ جی ان پہ بھی الزام ہے کہ ان کی ایماپا ہوا ہے، یعنی کہ 109 ان کی مشورے سے یا سازش سے ہوا ہے یا رضامندی سے ہوا ہے. کورٹ نے اس کو پہلی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا اور ایک دن کا ریمانڈ دیا کہ شاید پولیس کوئی ایویڈنس لے آئے. پولیس کوئی ایویڈنس نہیں پیش کر سکی، اسٹیبلش نہیں کر سکی کہ کیا اس وقت جب یہ وقوع ہوا ہے تو باپ کا بیٹے سے رابطہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا. یہ بات کوشچن کورٹ میں اٹھایا گیا تو پولیس نے کہا جی یہ رابطہ ہے وہ مرڈر کے بعد ہوا. تو لامحالہ اس نے اپنے فادر کو انفارم کیا ہوگا کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا یا میں نے کر دیا ہے،
تو اس کے بعد سے پوچھا گیا تو نے کیوں کام کیسا کیا ہے. تو اس سے پہلے کوئی رابطہ کرنے کو کوئی میسیج ایسا کوئی چیز کوئی پروف کچھ نہیں تھا. اچھا تو سر یہ بتائیں کہ اب تک پولیس کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ یہ واقعہ کس لیے ہوا, کیا وجہ بنی اتنا کہ غصہ ایک آدمی کو چڑھا کہ اس نے اتنی بے دردی سے اپنی بیوی کو مارا؟ دیکھیں ابھی تک پولیس کو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آف دی ریکارڈ بھی اور آن دی ریکارڈ بھی, اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہی بتایا کہ اس کا جو رابطہ 3 ماہ پہلے ہوا تھا, پھر وہ آئی یہاں پر پاکستان میں دبئی سے, دبئی میں یہ لیکچرار تھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں, تو یہاں وہ آئی تو اپنے وہ گاؤں لے گیا, وہاں شادی ہو, وہاں نکاح کر لیا, نکاح کر کے واپس یہاں پر آ گئے. آج پولیس اب چکوال گئی ہوئی ہے, اور وہ جو وٹنس تھے اس نکاح میں اور جس نے مولوی نے نکاح پڑھایا تھا ان کی سٹیٹمنٹ چیک ریکارڈ کرنے ہیں اور نکاح کی ویریفیکیشن کرنی ہے کہ نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. واقعہ کیوں ہوا؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح تھا کہ لڑکی مالدار تھی, کروڑوں روپے اس کے پاس تھے اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی تھی, اور یہ وقتاً فوقتاً اس سے پیسے منگواتا رہا ہے. یہ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا ہے, اور 8 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں اب تک مختلف اوقات میں. اس کا پروف بھی پولیس نے لے لیا ہے. اس کے علاوہ جو کیش لیتا رہا تو اس کا بھی ریکارڈ لینا ہے. 28 لاکھ روپے کی مرسیڈیز گاڑی اس نے پیمنٹ کی تھی, اس نے گاڑی پرچیز کی, گاڑی کا ایگریمنٹ, اور اس کے بعد گاڑی اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لی. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ وقوع کی رات ان کا جھگڑا ہوا 2 چیزوں پہ. ایک تو کہ شادی جو پہلے آپ نے کی اس کا مجھے نہیں بتایا تھا کہ آپ نے پہلے شادیاں کی ہوئی ہیں اور طلاق ہوئی ہوئی ہیں, اور پھر یہ پیسوں کا معاملہ تھا کہ گاڑی آپ نے خریدی, ایگریمنٹ آپ نے اپنے نام پہ کیا اور اس کو ٹرانسفر بھی اپنے نام پہ کروا لیا, تو کیوں کروایا آپ نے, فوراً میرے نام پہ کرائے. وہ جھگڑا ہوا, بات ختم ہو گئی. اگلے دن صبح پھر جھگڑا ہوا, اس کے بعد اس نے جو کچھ ہوا اس نے بیان دے دیا کہ میں نے. بہت بہت شکریہ شکیل صاحب, آپ نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم پاک افغان بارڈر کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے گزشتہ روز جو جنوبی وزیرستان میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا. ISPR کے مطابق 2 جو پاکستانی فوجی تھے وہ شہید ہوئے, جبکہ جو جوابی فائرنگ کی گئی تو ایک دہشت گرد بھی ہلاک ہوا. اس سے پہلے 24 ستمبر کو جنوبی وزیرستان میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں بھی 2 فوجیوں کی شہادت ہوئی. ہمیں جوائن کریں اس پہ بات کرنے کے لیے احسان ٹیپو محسود, ڈائریکٹر نیوز ہیں خراسان ڈائری. ویلکم ٹو دا شو سر. سر 2 اور واقعے کافی کلوز بائی, اینی تھنگ ان پرٹیکولر, کیا وجہ ہے کہ مطلب کہ ہماری چیک پوسٹ پہ مطلب اتنا سڈن حملہ ہوا, یا اتنا ان کو انفارمیشن تھی کہ انہوں نے حملہ کیا کہ 2 فوجی جو تھے وہ شہید ہو گئے بیفور ریٹیلیشن؟ ایگزیکٹلی, اور یہ پورا ایک جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہاں پہ ہم لوگ کا کہ ڈیلی تقریباً وہ 2-3 حملے ہوتے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں. تو اس میں تیزی آئی ہے جب سے TTP نے سیز فائر سے یعنی کو سے الگ انہوں نے ایک دفاعی حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا, اور انہوں نے اس کو نام دیا ہے دفاعی حملے. تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اور آج بھی شمالی وزیرستان کے تحصیل میرلی ہے وہاں پہ خودکش حملہ ہوا ہے جس میں تقریباً 21 کے قریب جو ہمارے جوان ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں. تو ابھی اگر آپ خیبر پختونخوا میں 3 جو بڑے گروپس ہیں ان کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ایک یعنی TTP کی طرف سے, پھر حافظ گل بہادر فیکشن جو ہے نارتھ وزیرستان میں وہ بھی حملے کر رہا ہے, اور آج جو خودکش حملہ ہوا ہے وہ بھی یعنی پورے جو انڈیکیشنز ہمیں مل رہے ہیں وہ حافظ گل بہادر فیکشن کی طرف سے یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے, اور پھر داعش خراسان کی طرف سے. تو یہ تینوں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کی طرف سے مسلسل یہ ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, پھر قبائلی علاقہ یا مالکن ڈویژن میں. تو گراؤنڈ پہ سچویشن بہت خراب ہے. اور تو سر جو سیز فائر کا ہم ذکر کرتے تھے, نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, آبویسلی پشاور میں چینج بھی ہوا ہے ملٹری آفیسرز کا, کیا اس سے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا, یا اب ہم سمجھیں کہ ان حملوں کے بعد کی بات ہی وہ ختم ہو گئی ہے؟ میری جو اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے تو وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے تو اس سے معاملات جو گراؤنڈ پہ ہیں خاص کر جو مذاکرات تو وہ ایک طرح سے معطل ہو کے رہ گئی ہے. اچھا, وہ معطل ہو گیا. ایگزیکٹلی, وہ جو یہاں سے ڈیلیگیشنز جاتے تھے کابل یا ایسٹرن افغانستان TTP کی قیادت اور افغان قیادت سے ملنے کے لیے, تو وہ سلسلہ بھی رک گیا ہے. اور دونوں طرف سے ابھی دوبارہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو وہ بھی ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں وہ رابطے بحال نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے 2-3 دنوں میں رابطے بحال ہوں
ताकि तो दोबारा सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, जब अभी मुअत्तल सिर्फ हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली लोग ऊपर नए लोग नीचे आए, ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, इसलिए मुअत्तल नहीं हुआ कि उनकी वजह से कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई, बस नहीं वो चेन ऑफ कमांड है, तो उसकी वजह से अब उनकी अपनी असेसमेंट होगी, अपनी तरीके से वो पूरी स्ट्रेटेजी वो बनाएंगे कि किस तरीके से एंगेज करना है। और कुछ ये भी इतलात हैं कि पहले तो ये पेशावर से ये चीज़ें देखी जा रही थी, तो हो सकता है वो चीज़ें अब इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हों, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो यानी फ्रंट पे होगी और यानी पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान होगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ पेशावर से मामला देखे जाएं, क्योंकि ये अगर खैबर पख्तूनख्वा तक टीटीपी या बाकी जो मिलिटेंट फैक्शन है वो महदूद नहीं रहेंगे। माजी में भी हमने देखा है कि टीटीपी की एक्सपेंशन शुरू हुई थी, लाहौर में भी हमले हो रहे थे, कराची में, बलूचिस्तान में, तो पूरे मुल्क में उन्होंने एक यानी टेररिज्म का एक वेव आया था। तो इस वजह से मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट जो है अब खुद वो इसको देखेगी, ये पूरे मुज़ाकराती अमल को। फेडरल गवर्नमेंट में क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री इंटीरियर मिनिस्ट्री, कुछ फॉरेन मिनिस्टर के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट के साथ अब मामला आते होंगे, तो उसमें यानी तो सर आपकी बातों से तो फिर मुझे लग रहा है कि जैसे जो अपना मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा रोल अपना कम करेगा और वफाकी हुकूमत का रोल ज़रा बढ़ेगा, क्या हम ये कह सकते हैं? ग्राउंड पे हो सकता है मिलिट्री जो ऑफिशियल्स हैं वो चीज़ों को देखें, क्योंकि सिक्योरिटी डायरेक्टली वो ही डील करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ें होंगी अफगान गवर्नमेंट के साथ, तो वो फिर सिविलियन लेवल पे चीज़ें कन्वे होंगी या जो भी मामलात होंगे। बाकी मुज़ाकरात के लिए वहाँ पे जिस तरह हमने माज़ी में भी देखा कि कबायली मशरान या वहाँ पे जो सियासी रहनुमा है वो या उलमाए कराम, तो अभी तक जो हमारे डेलीगेशंस गए हैं उसके अंदर फॉरेन ऑफिस की कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? नहीं, उसके अंदर कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की भी खास इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं थी। यहाँ से एक जो कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले फेडरल मिनिस्टर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, तो वो गए थे, लेकिन वो भी कबायली मशर के तौर पर वहाँ पे गए थे, जिसकी यानी हमने देखा भी था पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है कि पीपल्स पार्टी ने उससे यानी एक्सप्लेनेशन भी मांगी थी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।